खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु रूहुल कुद्दस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी ममलकतें पल भर में दिखाईं। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझको सौंपे गए हैं और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उससे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़े करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करें और कि वो तुझको हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्रर वक्त तक उससे अलग रहा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। राज खुदा का कलाम हमारी मदद करना चाहता है कि हम समझें ये रोज़ों का मौसम कैसा है और रोज़े हमें क्या सिखाते हैं और किस तरह से हम खुदावंद में मजबूत होकर आज के कलाम की अहमियत और खुदा के कलाम की गहराई तक पहुँचते हैं। रोज़ों के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है लेंट, जो कि पुरानी इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बहार का मौसम, जो कि 40 दिनों तक रहता है। और बहार के इस मौसम के अंदर हमें ये मौका दिया जाता है कि हम 40 दिनों तक रियाजत करें, 40 दिनों तक रोज़े रखें, 40 दिनों तक खुदावंद के हजूर इस तब्दीली के अमल को समझें और खुदावंद के हजूर रोज़े रख कर दुआ करके नेक अमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ जो करिश्मा का लफ्ज़ जो है वो हमें इसी बात के लिए बताता है कि ये मौसम 40 दिनों पर महीद है और इन अगले 40 दिनों तक खुदावंद के हजूर हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है इसके मुतल्लिक़ हमें बार बार सोचना है और इसके मुतल्लिक़ बातें करनी है और अपनी अमली ज़िंदगी में भी कुछ करके खुदावंद को खुश करना है। आज का कलाम जो आजमाइशों के मुतल्लिक़ की ये कहानी जो हमने सुनी है बियाबान से शुरू होती है और इस कहानी के अंदर हम सारे देखते हैं कि ये कई बार हमने सुनी है, कई बार इसका तज़किरा किया जाता है। और रोज़ों के पहले इतवार को हमेशा यीशु की आजमाइशों का ये सिलसिला हमारे सामने पड़ा जाता है और हम इसके मुतल्लिक़ तालीम हासिल करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी के लिए पैगाम जो है वो खुदावंद से हासिल करते हैं। शैतान और यीशु की बातें शुरू करने से पहले 2 चीज़ों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो बियाबान जिसकी तरफ यीशु को भेजा गया, इसके मुतल्लिक़ जाना जाए ये क्या है। बियाबान एक वैरान जगह जहाँ न दरख्त है, जहाँ न पानी का सिलसिला है, जहाँ ना छुपने के लिए कोई जगह है, जहाँ पर कोई साया नहीं है, ऐसी वैरान जगह
جہاں پر انسان جاتا ہے اور اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہے، اور روزوں کا مقصد اور روزوں کا موسم اور روزوں کا وقت ہمیں دیا جاتا ہے۔ ہمیں بیابان میں جانا ہے جہاں ہمیں چھپنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، جہاں ہمیں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور نہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہے، جیسے ہم ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں۔ سو بیابان میں لے جانے کا مقصد یہی ہے، جو کچھ ہمارے اندر ہے ہم اسے نکال کر دکھائیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر اچھا نہیں ہے تو اسے دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اور یہ تمام کوششیں انسانوں کی تاریخ میں رہی ہیں کہ ہم بیابانوں میں جائیں۔ پرانے ہمارے چرچ فادرز اسی سلسلے کو اپنانے کے لیے بیابان میں جاتے تھے تاکہ دیکھیں ہمارے پاس زندگی کی آسائشیں نہ ہوں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، ہمارے پاس یہ چیزیں جو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں، ان کا تجربہ کرنے کے لیے وہ خود بیابانوں میں جاتے تھے۔ اور آج یسوع مسیح بھی بیابان میں اسی مقصد کے لیے جاتا ہے، اور ہم سب کو بھی دعوت دیتا ہے روزوں کے اس موسم میں ہم بیابان کے اس منظر کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، پیسے جیب میں ہونے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اس اذیت کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیسے ہونے کے باوجود جب میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، میں خداوند کے لیے احسار اور قربانی دے سکتا ہوں، میں ریاضت کر سکتا ہوں، میں توبہ کر سکتا ہوں، میں خدا کے ساتھ چل سکتا ہوں، اور اپنے آپ میں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی سے اس بیابان کا تجربہ کرنا، جس کے لیے ہم سب کو آج دعوت دی جاتی ہے۔ دوسرا عمل جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، یسوع مسیح کے متعلق بیان دیا گیا، وہ روح کی ہدایت سے بیابان میں گیا۔ اب روح کی ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بدرو نے کسی نے لے کے گئے، یسوع کو کوئی شیطان وہاں پر لے کر نہیں گیا، یہ خدا کا روح ہے جو اسے خداوند کے حضور لے کر گیا ہے۔ اور اس لیے مقدس امبروس بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، کیوں یسوع مسیح روح کی ہدایت سے بیابان میں گیا، تاکہ خدا کے روح کے ساتھ برکت پائے ہوا یسوع، جس نے بپتسمہ کے وقت اس روح القدس کو دیکھا اور آسمان سے آواز سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، اور اس کے بعد وہ بیابان میں گیا روح کی ہدایت سے، کہ جس کے پاس خدا کا روح ہے اس کے اندر لڑنے کی طاقت بھی ہے، اور شیطان سے لڑنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے یسوع مسیح کو بیابان میں روح کی ہدایت سے جانا ہے۔ خداوند کے حضور مقدس بن سرن اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح روح کی ہدایت سے بیابان میں گیا ہے، اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ روح القدس سے بھرا ہے، اس کے اندر خدا کی معموری ہے، اس کے اندر خدا کا جلال ہے، اور اس لحاظ سے لازمی ہے کہ یسوع مسیح جو روح القدس سے بھرا ہے وہ اس شیطان کا مقابلہ کرے، اور ہمیں بھی سکھائے کہ ہمیں اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے ہم بھی بپتسمہ کے ذریعے سے، استقام کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے، خدا کے روح کی ہدایت اور ساکرامنٹوں کے ذریعے سے، اس کے روح کا مسا جو ہمیں ملتا ہے، اس کی قوت جو ہمیں ملتی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ ہونے کے باوجود بیابان میں اتر کر، اپنی زندگی کی تنہائی میں اتر کر، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہی تجھے پوشیدگی میں بدلا دے، اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فضل ملتا ہے ساکرامنٹوں کے ذریعے سے، اور خاص طور پر بپتسمہ کے ساکرامنٹ۔ اور جن کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا درجہ ملتا ہے، ان کو خدا کی طرف سے طاقت بھی ملتی ہے،
اور طاقت کیسی ملتی ہے؟ لڑنے کی. طاقت کیسی ملتی ہے؟ مقابلہ کرنے کی. طاقت کیسی ملتی ہے؟ سامنا کرنے کی. طاقت کیسی ملتی ہے؟ آزمائش بری نہیں ہے. ہم یہ بات سمجھ لیں، آزمائش بری نہیں ہے. آزمائش کو کبھی برا نہ سمجھیں، کیونکہ ایوب نبی کو آزمائش خدا کی طرف سے بھیجی گئی تھی. پرکھنا کیا ہے؟ دیکھنا کیا ہے؟ ہم کیسے ہیں. اور اسی لیے ہم کئی بار سال کے دوران کئی بار ناشتہ نہیں کرتے ہیں، شام تک روٹی نہیں کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جیسے ہی روزے آتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو پھر بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، محسوس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اور ہر آزمائش جو ہے وہ بری نہیں ہے. اور اسی لیے یشوع بن سراق کی کتاب اس کے 2 باب کی پہلی آیت میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، بیٹا اگر تو خدا کی خدمت کے لیے آیا ہے اور اس کی صداقت کا پرچار کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کر، آزمائش کے لیے تیار کر. اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہو، آپ ریاضت کرنا چاہتے ہو، آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آزمائشوں کے لیے تیار رہو. اور یہی آزمائشیں آج جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آزمانے کے لیے خدا نے بہت سارے لوگوں کو خدا کے کلام میں آزمایا ہے. ابراہیم کو آزمایا گیا اس کے ساتھ عہد باندھنے سے پہلے. ابراہیم کو آزمایا گیا کہ اگر اسے ایمانداروں کا باپ کہلانا ہے تو کیا وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں ہے. کیا وہ خدا کے ساتھ اس وفاداری سے چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا. بنی اسرائیل قوم کو 40 سال تک آزمایا گیا کہ وہ کس طرح سے وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے کیا اس وفاداری میں قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. خدا آپ سب کو بھی آزماتا ہے، آپ سب کے ساتھ بھی اس آزمائش کا یہ وقت آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے. اور ابراہیم کی طرح، ایوب صابر کی طرح ہمیں بھی وفادار رہنا ہے. آزمائشوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے اور خدا کے حضور اس بات کا اپنی زندگی میں سامنا کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں. یونانی زبان کا لفظ پرزن جو کہ آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں خداوند کے حضور ایسا ہی ایک عمل ہے آزمائش کا جیسے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خدا ہم سب کو آزمانا چاہتا ہے. خدا جس طرح سے ایک نوجوان بچہ یا بچی جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کی قابلیت کیسی ہے. ہمیں بھی خدا برکتیں دینے سے پہلے ہماری قابلیت دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اندر آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی قابلیت کیسی ہے. گاڑی خریدنے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیونگ کی جاتی ہے، گاڑی چلنے میں کیسی ہے، اس کے اندر کا ماحول کیسا ہے اور اس کو آنے والے وقت میں یہ میرے لیے کیسی ہوگی. اور اسی طرح ہر ایماندار آزمایا جاتا ہے، یہ ایمان میں کیسا ہے، یہ کتنا پختہ ہے، اس کی زندگی اور زندگی میں آنے والی اس کی کامیابیاں اگر اسے ملیں گی تو اسی بنیاد پہ میں آزمائشوں میں کیسے ثابت قدم رہا ہوں، میں کیسے خدا کے ساتھ چلا ہوں، کیسے میں وفادار رہا ہوں، کیسے مجھ پر اعتبار کیا گیا اور میں نے اس اعتبار کو توڑا نہیں ہے. اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ آج خداوند کے حضور یسوع مسیح کی آزمائشوں کا تذکرہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیطان اپنی ساری کابینہ کو بلاتا ہے اور ایک بڑی میٹنگ کرتا ہے اور میٹنگ میں ایک ہی سوال رکھا جاتا ہے کہ آج کل لوگ ہماری سن نہیں رہے ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ خدا کے پیچھے نہ جائیں. تو ایک شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں،
ہم لوگوں کے اندر لڑائیاں پیدا کر دیتے ہیں. لڑتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، کبھی کوئی اچھی بات نہیں ہوگی تو ہم لڑا دیتے ہیں سارے لوگوں کو. بڑا شیطان کہتا ہے نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا اچھا مشورہ نہیں ہے. وہ کہ اس چھوٹے سے شیطان کی بات بھی کئی دفعہ ہمارے خاندانوں میں نظر آتی ہے، ہم سارے لڑتے رہتے ہیں فضول باتوں پہ. دوسرا کھڑا ہوا کہتا ہے میں سوچتا ہوں ہمیں لوگوں کو دولت بہت ساری دے دینی چاہیے، جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنی زیادہ یہ برے کام کریں گے، خدا سے دور ہو جائیں گے، اور خدا جو ہے ان کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. یہ ہر وقت جشن مناتے پھریں گے، یہ اپنی مرضی کرتے پھریں گے، جوا کھیلتے نظر آئیں گے، شراب پیتے نظر آئیں گے، بہت کچھ کرتے نظر آئیں گے جب ان کے پاس پیسہ ہوگا. کچھ شیطان کہتے ہیں اچھا مشورہ ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں. بڑا شیطان کہتا ہے یہ بھی کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے اتنا. ایک بزرگ سا شیطان پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دو خدا ہے ہی نہیں. جب خدا کا خوف ہی نہیں رہے گا تو لوگ اس کے متعلق کیا سوچیں گے. تو ایک دن دم سے بڑا شیطان کہتا ہے یہ اچھا مشورہ ہے، لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف نکال دو. اور آپ دیکھتے ہیں جب کسی کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں رہے گا تو پھر دنیا میں کیسی بدامنی ہوگی، کیسی تباہی ہوگی، اور کیسا ماحول ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. جب جن لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، ہم ہیں بس آئے ہیں دنیا میں آئے ہیں، آ کے چلے جائیں گے، یہی ہے ہماری زندگی. خدا کے حضور آج یسوع کی آزمائشوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ سارے جانتے ہیں 3 بڑی آزمائشیں جو شیطان یسوع مسیح کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. اور آزمائشیں کس وقت آئی ہیں؟ جب یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھتا ہے. اور میں نے بتایا جب ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو آزمائشیں ایسی آتی ہیں جیسے سب کچھ ہمیں الٹا کرنے کا دل کرتا ہے. بار بار یہ بھی ہم پہلے نہیں کرتے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن ہو جاتا ہے. آزمائشیں ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے روزہ خراب ہو، یہ موسم خراب ہو، یہ توبہ کا وقت جو ہے وہ خراب ہو، ہماری ریاضت میں خلل آئے، اور سب کچھ جو ہے وہ بدلا بدلا سا نظر آئے. پہلی آزمائش، ان پتھروں سے کہے کہ یہ روٹیاں بن جائیں. آج کی پہلی تلاوت اگر ہم نے غور سے سنی ہے تو تثنیہ عشرہ کی کتاب سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جس واقعہ میں خروج کا عمل جو مصر سے آزادی کا وقت ہے، اور شیطان اس بات کو سن چکا ہے بپتسمہ کے موقع پر جو آسمان سے آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں. اور ایوب کا بھی تذکرہ جو پرانے نامے میں کیا، ایوب میرا بڑا ایماندار بندہ ہے. شیطان جب بھی کسی کی اچھائی کی بات سنتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیتا ہے. ایوب تیرا وفادار بندہ ہے تو میں اس کو آزماؤں گا، یہ بھی انکار کر دے گا. اور یہی سوچ لے کر یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، اب میں اسے کیسے آزماؤں؟ ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں. کیوں سوال کرتا ہے؟ تثنیہ عشرہ کی کتاب میں جو آج کا واقعہ بیان کیا گیا، میں آزاد کرنے والا ہوں. آزادی دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور کتنے سالوں تک وہ سفر کرتے رہے ہیں؟ 40 سالوں تک. اور بیابان میں خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیابان میں جب وہ بھوکے تھے تو آسمان سے من اور بٹیرے برسائے، جب پیاسے تھے چٹان سے پانی نکال کر پلا دیا، جب وہ گوشت کھانا چاہتے تھے تو جنگلی بٹیرے تک انہیں دے دیے، اور انہیں فرمایا کہ لوگ کھاؤ.
اور اگر تو خود کہتا ہے تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کیا روٹیاں بن جائیں؟ پرانے عہد نامے میں ہم اس بات کا تذکرہ سنتے ہیں، الیاس نبی کے لیے کوا روٹی لے کر آتا ہے۔ نئے عہد نامے میں ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار روٹیوں کے معجزے کر کے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے میں کون ہوں۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ 5000 کو کھانا کھلا دیا، 7 روٹیوں سے 7000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ اور وہ یسوع جو سب کچھ کر سکتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ یہ روٹیاں بن جائیں۔ وہ یسوع کو آزمانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے کر کے دکھا دے۔ اگر تو کہتا ہے میں نئے عہد نامے کا وہ خدا ہوں، پرانے عہد نامے میں خدا بنی اسرائیل قوم کو مصر سے آزاد کر کے لے آیا، نئے عہد نامے میں تو کہتا ہے میں ان کو گناہوں سے آزادی دوں گا، اور تو جو وہاں بیابانوں میں من اور بٹیرے برساتا تھا، آج اپنے لوگوں کے لیے تو بڑے معجزے کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان پتھروں سے کیا روٹیاں بن جائیں۔ اور یسوع مسیح نے وہ روٹیاں نہیں بنائی تھی، بلکہ زندگی کا ایک راز بتا دیا، اور وہ راز تھا انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا۔ کس سے جیتا ہے؟ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور خدا کے منہ سے کیا نکلتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیابان میں جانا پڑے گا۔ 40 سال کا سفر جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، اور 40 سال کا سفر کیا ہے، جو وفادار رہے ان کے لیے من اور بٹیرے آگے ہیں۔ اگر خدا کے وفادار رہو گے تو سب کچھ ملے گا۔ زمین پر ہمارے درمیان بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف روٹی کے لیے جیتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ روٹی کھانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روٹی کھائیں گے۔ کیا کر رہے ہو؟ روٹی کھا کے بیٹھے ہیں۔ کیا کرو گے؟ تھوڑی دیر کے بعد روٹی کھائیں گے، اور کچھ کام نہیں ہے۔ محنت بھی کرنی ہے، روٹی کے لیے کرنی ہے۔ ہر دفعہ یہی باتیں، ہر دفعہ کھانے کی باتیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ روٹی کھا کے آ رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ روٹی کھانے جا رہے ہیں۔ کیوں محنت کر رہے ہو؟ روٹی کھانے کے لیے۔ کیوں کام کرتے ہو؟ روٹی جو کھانی ہے، اس پاپی پیٹ کو جو بھرنا ہے۔ خدا پہ کوئی بھروسہ نہیں، خدا پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ اور یہی بات یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے، انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا۔ جینے کی وجہ خود خدا ہے، اور جینے کے لیے وسائل خدا دیتا ہے، اور وہ پروردگار ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ وہ یہوہ یری ہے جو مہیا کرتا ہے، وہ سب کی فکر کرتا ہے۔ اور تم زمین پر فکریں کر کر کے اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو، شیطان کے سامنے اپنے آپ کو گرا رہے ہو، شیطان کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے رہے ہو، اپنے آپ کو خدا کی بجائے شیطان کے حوالے کرتے جا رہے ہو۔ کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یقین نہیں ہے، کوئی دعا پر، کوئی ایمان پر، کوئی عبادت پر، کوئی کلام پر، کوئی خدا پر ہمارا بھروسہ نہیں رہا۔ اور یہی بات یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے، بھروسہ کرنے والوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا ہے۔ دوسری آزمائش جو خداوند کے حضور پیش کی گئی، ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کیا، ساری شان و شوکت دکھائی جس کے ہم بھوکے ہوتے ہیں، جو سارا کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، رشوت دے دے کے رتبے پانا، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے تیار کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، دھوکہ دینا، اور اپنی کامیابی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یہ شان و شوکت مل جائے، یہ سب کچھ میرا ہو جائے، یہ دولت مجھے مل جائے، یہ سارا کچھ یسوع مسیح سارا کچھ میرا ہے اور میں تجھے دوں گا۔ شیطان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، اور شیطان ہمیشہ چمکتی چیزیں ہمیں دکھاتا ہے، اور ہم ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اس شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر تو مجھے سجدہ کر دے تو سارا کچھ تیرا، اور یسوع کو تو پتہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم اندھے ہو جاتے ہیں بڑا ہونے کے چکروں میں، ہم اندھے ہو جاتے ہیں اونچا مقام پانے کے لیے، اور پھر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جواب دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر، اس کے آگے جھکے گا تو جو کچھ پانا چاہتا ہے پالے گا، اس کے آگے جھکے گا، جو مرتبہ اور جو مقام اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے ایمان سے مانگے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ اس کے در پر آ کر جھکو تو صحیح، ایک دفعہ آ کر اس بات کو محسوس تو کرو، ایک دفعہ جو کہہ رہا ہے کہ روزے رکھو تو ہم روزے رکھ کر دیکھیں تو صحیح۔ جو کہہ رہا ہے وہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں اچھائی لانا چاہتا ہے۔ یہ شان و شوکت، یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یسوع کو پہاڑ پر لے گیا، اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں بھی بہت دفعہ شیطان ایسی اونچی جگہوں پہ لے جاتا ہے، نیچے سے پھر سیڑھی کھینچ لیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں پر ہیں، اور ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو میرے دماغ میں آتا ہے، جو کچھ میرا دل کرتا ہے حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ مشہور ہونے کے لیے، میں اتنا اونچا ہو جاؤں کہ لوگ دیکھیں، واہ واہ کریں۔ وہ اس لیے وہ یسوع کو پہاڑ پر لے کر گیا تھا۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں ہم اتنی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں، ساری دنیا ہمیں دیکھے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے اور اونچا مقام پانے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیا ہوگا؟ خدا کے فرشتے آئیں گے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تیرا ایمان ہے، خدا تجھے بچائے گا۔ اور یسوع مسیح بڑی سادگی کے ساتھ ایک بات پھر اس بات کا اعلان کرتا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں، اے خداوند یہ کرے گا تو پھر میں کروں گا، اے خداوند میرے لیے یہ کام ہوگا تو پھر میں چرچ کا منہ دیکھوں گا، کئی بار مجھے یہ نوکری ملے گی تو پھر ہے، کئی بار ہم یہ بات سوچ کے آتے ہیں اور یہ خدا کرے گا تو پھر ٹھیک ہے۔ اور بہت دفعہ ہم مقدس اینتھنی کا نوینہ رکھتے ہیں، کئی بار وہ 9 منگل سے پہلے پورا ہو جاتا، پھر چھٹی، پھر ختم، یا اس کے بعد ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، پھر کوئی اگلی مصیبت آئے گی، کوئی اگلی پریشانی آئے گی، کچھ ہوگا تو ہم خدا کے حضور آئیں گے۔ سو ہر آزمائش جو ہماری زندگی سے جڑی ہے، یسوع مسیح ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے، یہ دنیا کی دولت، یہ رتبہ، یہ شان و شوکت جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور جسمانی خواہشوں کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے ان سب پر بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھروسہ کرنا ہے، اور ان ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یسوع نے دولت کو بھی ٹھکرا دیا ہے، شان و شوکت کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ یسوع نے سب کچھ پیچھے کر کے بتایا ہے، دنیا میں اگر لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام وہ ہتھیار ہے جس سے یسوع نے شیطان کا مقابلہ کیا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، ہاتھ نہیں لگانا چاہتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھ کر بتاتے ہیں ہمارے گھر میں کلام ہے، کبھی اس کو نیچے اتارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کبھی اس کو اس کپڑے سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وہ عزت سے رکھا ہے، احترام کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت ہے، کبھی اس کی برکت لینے کی بھی ضرورت ہے، اور خدا کے حضور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور روزوں میں
ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک کلام کے ساتھ ساتھ 3 بڑے ہتھیاروں کا نام لیا گیا ہے۔ اگر شیطان کا مقابلہ کرنا ہے تو 3 بڑے ہتھیاروں کا ذکر بار بار روزوں میں کیا جاتا ہے۔ پہلا، دعا، خدا سے جڑو، دعا کرو جتنی زیادہ ہو سکتی ہے، خدا کے پاس جاؤ اور مانگو، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ پھر دوسرا ہتھیار بتایا گیا، خدا ہماری مدد کرتا ہے تو ہم لڑتے ہیں۔ دوسرے ہتھیار میں بتایا گیا ہے روزہ رکھو، اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو، اپنے اندر صبر پیدا کرو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، اپنے اندر یہ قوت پیدا کرو کہ آپ مضبوط کھڑے رہ سکتے ہو۔ اور پھر تیسرا عمل، خیرات، ہمارے نیک اعمال۔ سو بنیادی طور پر ہمیں بتایا گیا ہے 3 طرح سے ہمارے مددگار حصے جو ہوتے ہیں زندگی میں اور ایمان کی باتیں ہیں جو سمجھنی ہے۔ ایک، میں اپنی قوت سے، اپنی برداشت سے، اپنے صبر سے، اپنے ایمان سے اور خدا کی اس مدد سے اور روح القدس کی مدد سے میں کس طرح مقابلہ کرتا ہوں، خدا کس طرح سے میرے ساتھ رہتا ہے دعا کے ذریعے سے، اور پھر نیک اعمال جو بزرگوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، غریبوں کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میرے لیے مدد بن جاتے ہیں۔ سو بنیادی طور پر ہمیں خداوند کے حضور بتایا جاتا ہے۔ یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی منطق کی بات نہیں ہے۔ ہماری خداوند یسوع مسیح نے بڑی سادگی کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ دعا کرو اور روزہ رکھو اور خیرات کرو۔ یہ 3 ایسے ہتھیار ہیں جو مددگار ہیں ہماری روزوں کے دوران، جو ہمیں مضبوط کرتے ہیں، جو ہمیں سامنا کرنے کا فضل دیتے ہیں، جو ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ روزوں کا وقت خدا کی طرف سے بابرکت وقت ہے۔ آزمائش، میں نے بتایا ہر آزمائش بری نہیں ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے نہیں آتی ہے، خدا اپنے بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ اور اس لیے کہا گیا، بیٹا اگر تو خدا کی خدمت کے لیے آیا ہے، اگر تو نے سوچ لیا ہے تو اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کر۔ سو جب روزے رکھنے کے لیے سوچ لیا ہے تو پھر امتحان کے لیے بھی تیار ہونا۔ یہ وقت آئے گا، یہ پیاس لگے گی، یہ بھوک لگے گی، یہ مشکل آئے گی، یہ شیطان کوشش کرے گا سب کچھ برباد کرنے کے لیے، خدا سے دور رکھنے کے لیے آپ کو کوشش کرے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا کرے کہ یہ روزوں کا موسم سب کے لیے برکتوں کا موسم رہے اور ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔